बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। इमरान की रिहाई जल्द, गंडापुर का दावा। हनीफ अब्बासी का मशवरा कि हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में बैठ जाएं। डॉक्टर नबिया पिछले दिनों बड़ी अचानक ये सैलाबी सूरत हाल पर वो उभर के सामने आई थी और एहतजाज कर रही थी, करवा रही थी। और एक टिक टाकर की जिसकी कल खबर दी थी आपको, उसको कत्ल की धमकी दी है। दोनों फंस गए। कैसे, ये आपको अभी बताता हूँ। 47 इस्तीफ़े कौमी असम्बली से अवामी असम्बली, ये आज का कारनामा है, ये भी आपको बताते हैं अभी। और उज़्मा यानी अज़मा बुखारी ने गंडापुर की हिमायत कर दी। ये तारीख़ी वाक़या है, पहली बार उन्होंने ऐसा किया। इन तमाम चीज़ की तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। तो पहली बात यही करते हैं कि अज़मा बुखारी ने गंडापुर की हिमायत कैसे कर दी। गंडापुर साहब ने कहा जनाब काला बाग डैम बनना चाहिए और हम अपना किरदार अदा करेंगे और हम अपना हिस्सा डालेंगे। बड़ी ज़ोर शोर से उन्होंने कहा है कि सैलाब से बचने के लिए ज़रूरी है। जबकि शीरीन रहमान कह रही हैं पीपल्स पार्टी की कि अगर डैम बन भी जाए, काला बाग डैम भी बन जाए, तब भी सैलाबी सूरत हाल से जान नहीं छूटेगी। ये मौसमी असरात है, मौसमी तब्दीली है, इसके लिए बहुत सी प्लानिंगें करनी पड़ेगी, मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। लेकिन एक और लंका ढाई है किसने, असद कैसर साहब ने। उन्होंने कहा जनाब साढ़े दिन रहना। ये जो गंडापुर साहब का बयान है ये उनकी ज़ाती राय है, और इसी बयान पर अज़मा बुखारी ने कहा कि पहली बार उन्होंने एक अच्छी बात की और मैं उनकी हिमायत करती हूँ कि हाँ जी डैम बनने चाहिए और डैम की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। तो ये बात उन्होंने की है। अब बात करते हैं कि 47 इस्तीफ़े अब तक कौमी असम्बली से जो मुख्तलिफ़ कायमा कमेटियाँ थी उससे 47 इस्तीफ़े जो है PTI जमा करा चुकी है, और इसमें 6 मुख्तलिफ़ कमेटियों को, कायमा कमेटियों के चेयरमैन भी शामिल हैं। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौमी असम्बली से बाइकाट करके अवामी असम्बली का सफ़र इख्तियार कर लिया और बाहर आके एक अवामी असम्बली बनाई जिसके स्पीकर बने असद कैसर साहब जो साबिक़ स्पीकर हैं। और उन्होंने कहा बात यह है कि बैरिस्टर साहब कहते हैं कि हमारी कोई बात सुनता नहीं, हमें को बोलने नहीं देता, हमें तो यौम आज़ादी मनाने की भी इजाज़त नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम असम्बली की कार्रवाई में कैसे शामिल हो, लिहाजा वो बाहर बैठ गए। अब ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा और ख़दशा यही है कि कहते पैटर्न इन चीफ साहब कुछ दिनों के बाद कहीं यही सही है, बल्कि कौमी असम्बली की नशिस्तों से भी इस्तीफ़ा दे दें। क्योंकि पहले सेनेट का बाइकाट किया उन्होंने इलेक्शन का, वो एजाज चौधरी की जो सीट थी नाहल हुए, और फिर वो कौमी असम्बली से भी वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन नाहली वाली होंगी सीटें उन पर हम नहीं लड़ेंगे, हम बाइकाट करेंगे। तो आखिरी जो है वो लगता ही है कि इस टाइप की बात हो सकती है। अब बात करते हैं डॉक्टर नबिया कौन है। डॉक्टर नबिया जी स्क्रीन के हवाले से जानी पहचानी है और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में भी आई, लेकिन जब ये सैलाब आया तो पार्क व्यू सोसाइटी के हवाले से बहुत सरगर्म हुई, लोगों को इकट्ठा किया, एहतजाज करती नज़र आई, सरापा एहतजाज थी, बल्कि क़यादत करती नज़र आई। और उन्होंने फिर मंसूर अली ख़ान के एक पॉडकास्ट में भी शिरकत की, बड़े दावे किए। मंसूर अली ख़ान को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई दाल में काला है, कि वो बार बार उनसे कह रहे हैं कि इसके ज़िम्मेदार आप हैं, इसकी ज़िम्मेदार आप हैं, ये आप कह रही हैं। और वो कहती नहीं कि हाँ हमारा अपना मकान है, हमने मर्ज़ी से मकान बनाया, ये हुआ और वो हुआ और इसकी कीमत अब बेचेंगे तो क्या होगा, मैंने वहाँ नहीं रहना, छोड़ दिया और बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और ज़्यादती हो गई है। वो जनाब कल की निकली बात, ये निकली कि वो हनीफ गुराया साहब एक हैं वकील, उन्हें उनको नोटिस दे दिया कि जनाब 1 महीने के अंदर अंदर खाली कर दीजिए, मकान तो मेरा, आप किराए पे। अब वो कह रही हाँ मैं किराए पे हूँ सब कुछ, लेकिन पहले पॉडकास्ट में भी कहा, दाएँ बाएँ भी कहा कि हमारा मकान है, हमने यहाँ लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों की जायदाद है जो अब ज़ीरो हो गई। तो जनाब ये हुआ डॉक्टर नबिया के साथ। जितना वो उछल रही थी उतने ही झाग की तरह बैठ जाएंगे, 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें खाली करना पड़ेगा। हालांकि वो कह चुकी हैं कि मैं पार्क व्यू में नहीं रहूँगी, लेकिन वो किराएदार थी, रहायशी ज़रूर थी, हाँ रहायशी थी, उनका एहतजाज हक बनता था। लेकिन जिस तरह वो उछल रही थी ना, जिस तरह वो क़यादत कर रही थी, वो ऐसे ही लग रहा था, ये पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू उन्होंने की वो ऐसे ही लग रहा था कि वो मालिक हैं
اور ان کی کروڑوں کی جائیداد جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹک ٹاک کی۔ میں نے کہا وہ ٹک ٹاک نے اسلام آباد کی شالیمار تھانہ اسلام آباد میں جناب ایک پرچہ بھی مقدمہ بھی گزشتہ روز یہ ہوا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ سائمہ اعجاز یا حجاب نام ہے، مطلب میں اچھی طرح ان کو جانتا نہیں ہوں، تو بہرحال میں نے سائمہ اعجاز ہی کہا تھا، سمیہ اعجاز ہی میں نے کل کہا تھا، لیکن مجھے بعد میں پتہ لگا کہ نہیں وہ سمیہ حجاب ہے۔ اچھا جو بھی ہے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ پہلے اس نے کہا دوستی کر لو، پھر میں نے دوستی نہیں کی، پھر اس نے کہا شادی کر لو، میں نے شادی کی بات نہیں کی، اسے دوڑایا، پھر وہ میرے گھر میں آ گیا اور اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی یا چھینا جھپٹی کی اور میری والدہ پریشان ہو گئی، اور اب میں نے انکار کیا ہے تو وہ جناب کہہ رہا ہے قتل کر دیں گے۔ تو ایک سابق کے کوئی ثنا تھی نا، جو ثنا یوسف جن کا قتل ہو گیا تھا ٹک ٹاک، وہ کہتی میں وہ نہیں بننا چاہتی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہر شخص کو ان کے ساتھ ہمدردی تھی۔ ایک کہانی یہ نکلی کہ ایک ویڈیو وائرل ہوگی کہ وہ شخص جس لڑکے کو، جس نوجوان کو کہہ رہی ہے کہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہی ہے، اس سے ان کی راہ و رسم تھی، اور ویڈیو میں سارے وہ مناظر نظر آ رہے ہیں جس سے کوئی بیک آؤٹ نہیں کر سکتا کہ تعلقات کہاں تک تھے۔ بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے قریبی ذرائع کہ اس نے فون بھی لے کے ان کو دیا، اور بھی بڑے ان کے آنا جانا، سیر تفریح اور باقاعدہ یہ ٹک ٹاک بنانا سب مل کے کرتے تھے۔ اب کسی بات میں ناراضگی ہوئی ہوگی یا کوئی اور پسند آ گیا ہوگا ان کو، تو انہوں نے جناب یہ رفع ڈال دیا کہ نہیں بھائی، تو جناب وہ بھی پھنس گئے کہ وہ آگے ویڈیو منظر عام پہ آ گئی اور وہ بھی جھوٹی ثابت ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں حنیف عباسی صاحب کی۔ انہوں نے مشورہ دیا، کس کو مشورہ دیا؟ انہوں نے جناب قومی اسمبلی میں مشورہ دیا کہ جناب ہمارے حکومتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ہائیبریڈ نظام ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے، اور یہاں تو جناب ٹھیکیداری نظام چلتا ہے، وہ بلیک میل کرتے ہیں، مجھے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، منسٹر بطور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم کیا کریں، پھر بیوروکریسی کو گالم گلوچ کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اسی فلور کے اسی کے لوگ اگر حکومتی یہ کام کرتے ہیں تو پھر چاہیے کہ ہمیں حکومت کو چاہیے کہ حکومت چھوڑے، ان منسٹرز کو چاہیے کہ یہ منسٹر اپنی وزارت چھوڑیں اور اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اچھا انہیں نام کسی کا نہیں دیا، لیکن یہ ہائیبریڈ نظام کی بات جو کی تھی وہ وزیر دفاع نے کی تھی، خواجہ آصف صاحب نے، اور خواجہ آصف صاحب کا ستارہ آج کل گردش میں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ انہیں نام لیے بغیر بہت کچھ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا جناب اگر میرے حلقے میں یا راولپنڈی میں کوئی فراڈ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی لوگوں کے ریلیف کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، تو ظاہر ہے میں نے ہوں، منسٹر ہوں، تو میں شامل ہوں، میں اس میں برابر کا شامل ہوں، مجھے فکر ہونی چاہیے۔ تو جس کے شہر میں ہوا اسے خود کرنا چاہیے، تو وہ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے وہ جناب بیوروکریسی پہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، وہ جناب ٹھیکیداری نظام کہہ رہے جی انہیں نے ہمیں پیسوں کی رشوت دی، ہمیں خریدنے کی کوئی کی، اور وہ ساری باتیں نام نہیں لیا، لیکن اشارہ سارا وہی تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے چائنا، تو انہوں نے کہا میدان خالی ہے تو کھڑکا دو۔ تو جناب یہ اب دیکھیں یہ کہاں جا کے رکتی ہے بات، کہ وہ خواجہ آصف بھی اتنی آسانی سے رکنے والے تو نہیں ہیں، وہ سیالکوٹ کی بات کر رہے ہیں، سیالکوٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اور حنیف عباسی جو پنڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں ان کے حوالے سے نام لیے بغیر، لیکن جو انہوں نے باتیں کی اس سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ خواجہ آصف پہ طنز فرما رہے ہیں۔ اچھا اب بات کرتے ہیں عمران کی رہائی۔ گنڈا پور صاحب نے دعویٰ کیا کہ ہم جلد سرخرو ہوں گے، اور پہلے بھی بڑے بڑے دعوے کرتے رہے، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو حکومت ہل جائے گی اور یہ ہوگا، اسلام آباد آئیں گے اور فلانا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب بھی انشاءاللہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ سے میں یہ کروں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مجھے جو امید لگ رہی ہے، جو توقعات ہیں، جو اندازہ ہے، اس سے یہی ہے کہ ابھی رہائی اتنی آسان نہیں ہے۔ بہنوں کی ملاقات، یہ بہنوں نے جو بات کی وہ یہ کہیں کہ جناب کیا نظام ہے، ماشاءاللہ سے بھی آگے نظام ہے، بہت سختی، بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ سڑکوں سے پکڑ کے لے جا کے جناب سزائیں دے دی جاتی ہیں، ملٹری کورٹ سے بھی اور دوسری عدالتوں، سول عدالتوں سے بھی۔ تو یہ کوئی نظام نہیں ہے، یہاں چلنے والی بات نہیں ہے، اور صرف یہی ہے کہ ان کا بار بار ایک ہی زور ہے ایک بات پہ کہ عمران خان سے حکومت ڈرتی ہے، نظام پورا جو ہے وہ عمران خان سے خوف زدہ ہے، لرز رہا ہے، اس لیے وہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھیوں کو کسی قسم کا ریلیف دینے کو تیار نہیں۔ لیکن گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت جلد سرخرو ہوں گے۔ کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، ابھی تو تحریک بھی کوئی نہیں، اور وہ جو تحریک اگست والی تھی کہ جو 5 اگست کو جس نے عروج پہ ہونا تھا وہ بھی نہیں چل سکی، وہ 5 کو کیا ہوا تو 14 اگست کو بھی عروج پہ نہیں جا سکی۔ تو ایسی صورتحال میں لگتا نہیں، لیکن سیاسی کوئی نہ کوئی توڑ جوڑ ہونا ہے، بات چیت تو ہونی ہے، اور وزیر اعلیٰ، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے نا گنڈا پور صاحب،
وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے آج ایک اور بڑا کام کیا کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کو ان کے پرسنل سیکرٹری نے یا ان کے کار خاص نے آ کے ان کو پیغام دیا کہ جناب وہ جرمن سفیر صاحب آ گئے اسلام آباد سے، ان سے آپ کی میٹنگ کا وقت ہے۔ انہوں نے جناب پبلکلی اسے جھاڑ دیا اور اس نے کہا تمہارا کیا غلاموں والا ذہن ہے، غلامی ہو میں تم لوگ منتبہ ہو، آ گیا تو کیا ہوا سفیر، اس کو بٹھاؤ، بیٹھے گا تھوڑی دیر انتظار کر لے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اور نام لے کے کہا کہ جرمن سفیر اگر آ گیا تو کون سی قیامت آ گئی، ہم کیا غلام ہیں، تم غلام ہو، تمہاری جو ذہنیت غلامی کی ہے۔ تو بھائی قابل اعتبار نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب کسی والے بھی لنکا ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کام جو ہے جرمن سفیر تک پہنچے گا بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب نے جب برا بلا سعودی شہزادے کو کہا تھا تو اس کی ٹرانسلیشن پہنچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے۔ یا پھر جرمن سفیر جس کو آپ نے ٹائم دیا، آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اسلام آباد سے وہ آیا پشاور، اور آپ اس کے ساتھ یہ بات کریں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پریس کانفرنس یا پریس سے یا میڈیا سے کہ یار تم لوگ تو اپنے ہو، یہ کہ مہمان کو میں نے ٹائم دیا، سوری وہ ٹائم ہو گیا تو مجھے اجازت، پھر سوال جواب پھر کر لیں گے باقی باتیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی 80 بڑے ترم خاں، ہم تو کسی کو مانتے نہیں، گھاس ہی نہیں ڈالتے۔ تو بہرحال صورتحال اچھی نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں نہیں، پھر سیلاب اور بارشیں جو ہے اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ ملتان جنگ کو خطرہ تھا، ملتان کو خطرہ ہے، پائنت میں جا کے ایک مسئلہ پھر کھڑا ہوگا، پھر یہ پانی جائے گا کدھر، پھر یہ جائے گا جنوبی پنجاب سے ہوتا ہوا یہ جائے گا سندھ، تو سندھ میں بھی خطرہ ہے۔ سندھ میں باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انتظامات کر لیے، لیکن اگر کہہ رہے ہیں 9 لاکھ کیوسک پانی بھی اگر آیا تو پریشانی کا باعث بنے گا، جبکہ توقعات امکانات یہ ہیں کہ یہ 11 لاکھ کیوسک پانی وہاں آئے گا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، اور یہ جو آفت آئی ہے اس سے ہماری نجات دلائے۔ لیکن انٹرنیشنلی عالمی سطح پر دعویٰ یہی ہے کہ یہ موسمی تبدیلیوں کا سلسلہ ہے اور یہ آئندہ سال اس سے بڑھ کے آئے گا، لہذا ہمیں آپ کو سب کو ایک ڈیم نہیں بہت سے کام کرنے پڑیں گے، منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، ورنہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ یہ سیلاب جو ہے ہمیں اور ہماری قوم کو تنگ کرے گا۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ لیکن جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔